बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सैयद नुमान मशहूद हूँ। आज आपको एंजा दिलदार फाउंडेशन का हफ्तावार सफ़र, जिसे हम मोहब्बतों का सफ़र कहेंगे, उसके बारे में आपको आगाह करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इस सफ़र का आगाज़ सुबह 6:30 बजे होता है, जब हमारा ड्राइवर तमाम वॉलंटियर डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स को उनके घरों से लेके आता है और तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हम लोग अपने हेड ऑफिस वाक़या रिवर व्यू हाउसिंग सोसाइटी रावल रोड पर, वहाँ से हम इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। और ये सफ़र पिछले 9 साल से बिला नागा हर इतवार की सुबह को जारी है। हर इतवार की सुबह एंजा दिलदार फाउंडेशन मोहब्बत और खिदमत के इस सफ़र पर जारी है। इस सफ़र के दौरान हम रावल रोड पर चलते हैं और अड्डा प्लाट के गोल चक्कर से हम लोग दाईं तरफ मुड़ जाते हैं। फिर हम इसी सड़क पर शरीफ मेडिकल सिटी से भी आगे जाकर सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में दाखिल हो जाते हैं। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट का रकबा तकरीबन 150 एकड़ है और ये पाकिस्तान की बेहतरीन इंडस्ट्रियल स्टेट्स में से एक है। इस खूबसूरत इंडस्ट्रियल स्टेट में से गुजर कर हम गेट नंबर 3 में से बाहर निकलते हैं और वहाँ से हम लोग दोबारा रायवन बाईपास पर चढ़ जाते हैं और रायवन बाईपास पर ही चलते हुए हम लोग रायवन कोट राधा कृष्ण रोड पर टर्न कर जाते हैं। इस सड़क पर चंद किलोमीटर तय करने के बाद हम लोग कोट राधा कृष्ण शहर में दाखिल हो जाते हैं और इस शहर में हम इसलिए भी रुकते हैं कि अगर कोई अद्वियात या कोई और ज़रूरी चीज़ जो कैंप के लिए चाहिए है वो लेनी है तो वो ले ली जाती है। इसके अलावा सबसे अहम हम ये करते हैं कि वहाँ पे एक शुरू में ही सब्ज़ी और फ्रूट मंडी है, तो उस मंडी में हम जाते हैं और वहाँ से हम बच्चों के लिए केले, मौसमी, सेब व दीगर फ्रूट्स हैं वो हम खरीदते हैं और ये फल जो हैं ये हम अपने साथ ले जाते हैं ताकि बच्चों को दिए जा सकें। असल में शुरू में तो हम लोग बच्चों के मायने के दौरान ये इंकशाफ होता था शुरू में कि वो देहातों में अवेलेबल जो चूरन है, पापड़ हैं, टॉफ़ियाँ हैं, बिस्किट्स हैं, जो कि बड़ी इंफीरियर क्वालिटी की होती हैं, उनको खा के बीमार हो जाते हैं। चुनांचे एक तो हम बच्चों को ये समझाते थे कि आप ये चीज़ें ना इस्तेमाल किया करें, दूसरा उनको एक रिप्लेसमेंट के तौर पे और एज अ टोकन ऑफ लव हम उनको टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स वगैरह भी दिया करते थे। लेकिन उसके बाद फिर हमने ये सोचा कि इससे भी बेहतर ये है कि हम उन्हें फ्रूट वगैरह दिया करें ताकि एक तो बीमारियों से बचें, दूसरा ये है कि उनको विटामिन्स वगैरह की कमी ना हो। तो इसलिए
ہم لوگ پہلے فروٹ منڈی میں جاتے ہیں اور فروٹ منڈی سے فروٹ وغیرہ لے کے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. یعنی ہمارا سفر صرف طبی خدمت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ہم بچوں اور خاندانوں کو صحت مند شیرینی بھی پیش کرتے ہیں. کوٹ رادا کشن پاکستان میں ضلع قصور کا ایک چھوٹا سا شہر ہے اور اب تحصیل بھی بن چکا ہے. اس کی بنیاد 18ویں صدی کے اوائل میں رائے بہادر رادا کشن نے رکھی تھی اور اسی کے نام پر اس شہر کا نام کوٹ رادا کشن رکھا گیا. یہ ایک بہت عجیب مزاج تھا اس زمانے کا اور اس کے نام پہ ہی یہ اس کو کوٹ رادا کشن کہا جاتا ہے. اور اس شہر میں پنجابیوں، سندھیوں، بلوچیوں اور پشتونوں سمیت مختلف نسلی پسماندہ سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں. اور یہاں کی دیگر مشہور چیزوں میں ایک اہم چیز یہاں کے کھانے ہیں، جس میں ساگ، مکھی، تندوری چکن، نہاری وغیرہ شامل ہے. سیاحوں کے لیے بھی یہاں پہ کئی خوبصورت چیزیں ہیں، جیسے رادا کشن کا مندر، راجا شاہ جہاں کی حویلی اور کوٹلہ قلعہ. اس کے علاوہ جناح پارک اور ریاست پارک بھی ہیں. اس کے علاوہ مزارات اور مساجد میں بابا فرید کا مزار، مسجد بابا قاسم صادق کا مزار، اسی طرح یہاں کی جامع مسجد بھی قابل ذکر ہے. ضلع قصور کی 4 تحصیلیں ہیں، جس میں کوٹ رادا کشن سب سے آخر میں بنی ہے. اس کے علاوہ تحصیل پتوکی، تحصیل چولیا اور تحصیل قصور بھی شامل ہے. قصور کا شہر 1 جولائی 1976 کو وجود میں آیا. پہلے یہ ضلع لاہور کا حصہ تھا اور اس کی وجہ شہرت میں سب سے اہم شاعر بلے شاہ کا مزار بھی ہے، جن کا یہ پیدائشی شہر تھا. اس شہر میں 26 قلعہ بند بستیاں ہیں جنہیں کوٹ کہا جاتا ہے. صنعتوں میں ٹیننگ، کاٹن جننگ، آئل پریسنگ، ویونگ اور چمڑے کے سامان وغیرہ کی پیداوار شامل ہے. اس کے علاوہ بنیادی طور پر یہ زرعی علاقہ ہے جس میں 5 نہریں آبپاشی کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ انگریز کے دور میں ہی بن چکی تھی. یہاں پر گندم، چاول، گنا، کپاس، پھل اور دیگر سبزیاں وغیرہ اگائی جاتی ہیں. کوٹ رادا کشن سے آگے چک نمبر 18 جانے کے لیے 2 راستے ہیں. ایک تو بھویاسل آگے آتا ہے مین روڈ کے اوپر، وہاں سے اگر آپ لیفٹ ٹرن کریں تو آپ چک 18 پہنچتے ہیں. اور دوسرا راستہ جو ہے وہ کوٹ رادا کشن سے ڈائریکٹ چک 18 کی طرف جاتا ہے. گو کہ اس میں سڑک اتنی اچھی نہیں ہے، مگر یہ قدرتی حسن سے مالا مال سڑک ہے. اس سڑک پہ چلتے ہوئے ہم بے شمار خوبصورت باغات دیکھتے ہیں، جن میں امرود کے باغ، آم کے باغ شامل ہیں. اور امرود کے باغوں میں تو باہر چھوٹی چھوٹی سی دکانیں بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو فریش امرود مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ دونوں طرف آلو کی پیداوار دیکھی جا سکتی ہے. مختلف قسم کے چارے بھی کاشت کیے جاتے ہیں. تو
ان خوبصورت مناظر کو دیکھتے ہوئے جب ہم 18 چک پہنچتے ہیں تو ہم پوری طرح فریش ہو چکے ہوتے ہیں۔ چک نمبر 18 کے بالکل ساتھ ہی چھانا مانگا کا جنگل شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک قدرتی جنگل نہیں تھا بلکہ انگریزوں کے زمانے میں ٹرینوں کے لیے لکڑی کے ایندھن کے لیے لگایا گیا تھا، لیکن اب یہ انسانوں کا بنایا ہوا پاکستان کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ اس کے اندر ایک خوبصورت جھیل بھی بنائی گئی ہے جس میں بہت سے سیاح جو ہیں وہ آتے ہیں، کشتی رانی بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے جھولے وغیرہ لگائے گئے ہیں۔ ایک ریلوے ٹرین بھی ہے اس میں جس میں بیٹھ کے سیاح جو ہیں وہ پورے جنگل میں سیر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر پکنک کے مقامات اس کے اندر بنائے گئے ہیں۔ پی ٹی ڈی سی والوں نے یہاں پر ایک بڑا اچھا ہوٹل بھی بنایا ہوا ہے جس میں سیاح آ کے تو رہتے بھی ہیں۔ اس میں وائلڈ لائف والوں نے ایک سینچری بھی بنائی ہوئی ہے جس میں مختلف قسم کے پرندے اور جانور، خاص طور پہ ہرن اور ریل گائے وغیرہ وہ رکھے گئے ہیں یہاں پہ جنگل میں، اور جب سیاح ٹرین پہ سفر کرتے ہیں تو وہ یہ جانور دیکھ سکتے ہیں۔ چک 18 کے نزدیک پہنچ کے ہم نہر کو کراس کرتے ہیں اور یہ نہر کراس کر کے ہی ہم 18 چک کی طرف پہنچتے ہیں۔ اور اس میں دو پل اس وقت موجود ہیں۔ ایک پرانا پل ہے جو کہ جب ہم بچپن میں آیا کرتے تھے تو اس سے گزرا کرتے تھے، لیکن جب اس کی حالت کافی خراب ہو گئی تو پھر ایک نیا پل بنایا گیا اور اس پل سے گزر کے ہم لوگ چک 18 کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ پل جو ہے اس کے ساتھ ساتھ دونوں طرف پٹری ہے اور اس پہ اگر آپ رائٹ جائیں تو آگے چھانا مانگا کا جنگل اور چھانا مانگا کی جھیل آ جاتی ہے۔ اس پل کو کراس کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے رائٹ پہ ایک محکمہ نہر والوں کا رسا آ جاتا ہے جو کہ اب کافی خستہ حالت میں ہونے کی وجہ سے محکمہ نہر والوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو دے دیا ہوا ہے، جس میں کہ ایک پولیس چوکی قائم کی گئی ہے، اور یہ چوکی گزرتے ہی آگے ایک دو شاخہ آ جاتا ہے۔ رائٹ سائڈ پہ ہمارا گاؤں چک 18 آ جاتا ہے، جبکہ لیفٹ سائڈ پہ گندیا اتار گاؤں آ جاتا ہے۔ یہ دونوں جو گاؤں ہیں آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ان کو آپ ویسے ہم ٹوین سٹی کہتے ہیں کہ یہ ٹوین ولیجز ہیں کہ بالکل نزدیک ہیں۔ اب جو آبادی بڑھتی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ساتھ مرج کر جائیں۔ ہمارے پاس ان دونوں گاؤں سے مریض آتے ہیں، بلکہ بعض اوقات گندیا اٹاس سے ہمیں زیادہ مریض ہمارے پاس علاج کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ یہ راستہ جو ہے یہ فطرت کے خوبصورت نظاروں سے بھرپور ہے، اور بعض اوقات جب موسم ہوئے تو سرسوں کے بہت خوبصورت کھیت بھی نظر آتے ہیں، اور اسی طرح گنا اور دیگر فصلیں بھی ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں، اور ان سے بڑی طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میں بتا رہا تھا کہ ہم جب نہر کا پل کراس کرتے ہیں
تو ہم چک نمبر 18 کے لیے رائٹ کو مل جاتے ہیں۔ چک نمبر 18 کا اصل نام رکھ منڈے کے خورد ہے، اور یہ گاؤں 1906 میں نہر کے ساتھ برطانوی ہندوستان میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ گاؤں میرے دادا جان سید دلدار حسین شاہ، جن کے نام پہ ہی ہم نے الزا دلدار فاؤنڈیشن بنائی ہے، پاکستان بننے کے بعد وہ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے اور یہیں پر انہوں نے اپنی حویلی بھی بنائی، اور اسی حویلی میں ہم الزا دلدار فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ ڈسپنسری چلا رہے ہیں، اور تقریباً 9 سال سے ہر اتوار کو ہم یہاں حاضر ہوتے اور جو بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو تقریباً 9:30-10 بجے ہم اپنے گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے آنے سے پہلے ہی بڑی تعداد میں مریض مختلف علاقوں سے آ چکے ہوتے ہیں، اور اگرچہ شروع میں ہمیں چک 18 اور گرد و نواح کے جو گاؤں ہیں وہاں سے مریض آتے تھے، لیکن اب الحمدللہ بڑی دور دور سے مختلف اضلاع سے سرگودے تک کے ہمارے پاس مریض آتے ہیں اور یہاں سے علاج کرا کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے جو مریض اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی ایکسرسائز پرچیاں بنی ہوتی ہیں، تو جب ہماری ٹیم پہنچ جاتی ہے تو پھر ہم لوگ مریض دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور اس کے لیے باری باری اپنی پرچی کے نمبر کے مطابق مریض جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا ایک مین آفس ہے جس میں 3-4 ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں، جس میں ڈاکٹر بھی شامل ہیں، اور دوسرا کمرہ جو ہے وہ آنکھوں کے مریضوں کے لیے مختص ہے، جہاں پہ کہ آنکھوں کی مختلف بیماریوں اور ان کے موتیوں کے آپریشنز یا اینکیں وغیرہ لگوانے کے لیے وہاں پہ سہولیات دی گئی ہیں۔ جن لوگوں کی آنکھیں کمزور ہوں ان کو مفت اینک فراہم کر دی جاتی ہے انفیکشن کے بعد، اور جو لوگ موتیوں کے مرض میں مبتلا ہوں تو ادھر سیدھا لوگ آتے ہیں، ان کی ہم سارا مہینہ لسٹ بناتے رہتے ہیں، اور ہر مہینے میں پہلے عرصے کے اندر ان کے آپریشنز ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم تمام مریضوں کو بس میں بٹھا کے لاہور میں حرمین آئی ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں، جہاں پہ ان کا معائنہ ہوتا ہے، پھر ان کے آپریشنز ہوتے ہیں، پھر وہ وہیں پہ داخل رہتے ہیں۔ رات کو جب وہ بہتر محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اسی بس میں بٹھا کے انہیں واپس گاؤں میں ان کے گھر پہنچایا جاتا ہے، اور لنچ وغیرہ سب مفت ڈالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اسپیشلسٹ ڈاکٹرس بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں، جیسے چائلڈ اسپیشلسٹ آتے ہیں، نیورولوجسٹ آتے ہیں، فزیو تھراپسٹ آتے ہیں، آرتھوپیڈک کے ڈاکٹرز آتے ہیں، سائکیٹرسٹ آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے باری باری اسپیشلسٹ بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں، اور جو ان کے متعلقہ مریض ہوتے ہیں ان کو وہ علاج فراہم کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ بالکل مفت ہوتا ہے۔ ٹی بی کے مریضوں کو خاص طور پر ہم 6 ماہ کی دوائی بالکل مفت دیتے ہیں، اسی طرح ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو 3 ماہ کی دوائی بالکل مفت دی جاتی ہے۔ دیگر جو مریض ہوتے ہیں خاص طور پہ شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ کے، جلدی کے امراض کی، دیگر لوگ جن کو مسلسل دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ایک ہفتہ کی دوائی دے دی جاتی ہے، اور اگلے اتوار کو پھر ایک ہفتے کی دوائی دیتی ہے۔ اس طریقے سے وہ لوگ اپنا علاج
کنٹینیو رکھتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ لوگ اس لیے بھی دوائیاں نہیں کھاتے مسلسل، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، تو ہم انہیں پھر ایک ہفتے کی دوائی دے دیتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اگلے ہفتے پھر آپ نے لازمی آنا ہے اور پھر دوائی لینی ہے۔ چنانچہ ہم لوگ یہ جو ہمارے پاس مریض آئے ہوتے ہیں ان سب کو ادویات دینے کے بعد تقریباً 2:30-3 بجے ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ جب عام مریضوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر جو الٹرا ساؤنڈ کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے ہم الٹرا ساؤنڈ مشین بھی لے کے جاتے ہیں اور ان کی بالکل مفت الٹرا ساؤنڈ بھی کی جاتی ہے۔ 9 سالوں سے جاری یہ محبت بھرا سفر بیمار انسانیت کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے جاری و ساری ہے۔ جب دن ختم ہوتا ہے تو ہمارے دل خوشیوں سے لبریز ہوتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہم نے ان لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائی ہے اور ان کے دکھوں کا مداوع کیا ہے۔ چنانچہ تمام ڈاکٹرز خوشی خوشی واپس لاہور کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ محبت کا، ہمدردی کا اور بیماروں کے لیے شفا کا سفر جاری ہے، اور یقیناً خدمت انسانیت ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محبتوں کا یہ سفر تا ابد جاری رہے اور عرض پاک کے مستحق مریضوں کی خدمت ہوتی رہے۔ آخر میں اپنے سب بہن بھائیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اینزا دلدار فاؤنڈیشن کے غربت اور بیماری کے خلاف جاری کردہ جہاد میں پرزور طریقے سے شرکت کریں، اور اس میں شرکت کے 6 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، اگر آپ نرس ہیں، ڈسپینسر ہیں، لیب ٹیکنیشین ہیں، تو آپ سال میں 1 یا 2 مرتبہ چند گھنٹے رضاکارانہ طور پر عطیہ کریں، ہمارے ساتھ کیمپ میں جائیں اور وہاں جا کر اس جہاد میں شامل ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کتابیں، ٹیکسٹ بکس، کوئی دیگر گھریلو اشیاء جو فالتو پڑی ہوئی ہیں، وہ سب اشیاء آپ ہمیں عطیہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ ہمیں پارسل بھی بھجوا سکتے ہیں، یا لاہور اور اس کے گرد و نواح میں آپ ہیں تو آپ ہمارے فون پر رابطہ کریں تو ہمارا نمائندہ آپ سے اس کو آپ کے گھر سے کلیکٹ کر لے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈیکل آلات پڑے ہیں، جیسے ویل چیئر ہے اور گلوکومیٹر ہے یا دیگر اشیاء ہیں، بلڈ پریشر پیٹس ہے، تو ان سب چیزوں کو عطیہ کرنے کے لیے اگر وہ آپ کے استعمال میں فالتو پڑی ہوئی ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر فون کریں اور ہم آپ کے گھر سے یہ تمام اشیاء کلیکٹ کرا لیں گے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بورڈ آف گورنرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم صحت کی ان مفت سہولیات کو جاری رکھنے کے لیے اور ان کو بڑے پیمانے پر آپ تک پہنچانے کے لیے ایک مستقل ہسپتال بنایا جائے، اور اس کا نام سید نظر حسین مشہدی میموریل ہسپتال ہوگا، اور اس کے لیے زمین کا انتظام ہو چکا ہے اور نقشے بھی بن چکے ہیں، اور آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جوک در جوک اس کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خمس و دیگر عطیات ہمیں دیں تاکہ اس ہسپتال کی تعمیر جلد از جلد مکمل ہو جائے اور ہم یہ جو سلسلہ ہے اس کو مسلسل جاری رکھ سکیں۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔ شکریہ۔